यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। कारी साहब कहते हैं कि स्पीकर है, चला दो अंदर से। आज के क़याम के अंदर 23वें पारे की तिलावत समाअत फरमाई है अहबाब ने। अल्लाह ताला इस अमल को कबूल व मंजूर फरमाए। गैर अखलाकी सा ये तर्ज अमल है स्पीकरों का, इस तरह का अमल और ऐसी इबादत जो लोगों के लिए अज़ियत बनेगी, किसी भी सूरत इबादत का दर्जा इख्तियार नहीं रखती। अल्लाह ताला बस समझ और अल्लाह हमें इसका एहसास नसीब फरमाए, इदराक नसीब फरमाए। तो 23वें पारे के अंदर सबसे पहले तो आज ताक रात है। इंशाअल्लाह भी कुछ जितनी अल्लाह तौफीक देगा हम कुरान करीम का कुछ फहम, कुछ आयात को समझेंगे, सीखेंगे, सिखलाएंगे इंशाअल्लाह। तो उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी अभी, और दुआ के बाद भाइयों ने, अहबाब ने आपके लिए तवाज़ो का एहतमाम किया, चाय है, साथ कुछ इंतज़ाम है, तो अहबाब उस दावत को भी कबूल फरमाएँ। उसके बाद इंशाअल्लाह 1:30 बजे हम नमाज वितर अदा करेंगे इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के फ़ितर से। तो जिस तरह पिछली ताक रात में भी भाइयों ने अल्लाह की इबादत, बंदगी, दुआएं, अज़कार, कुरान की तिलावत में वक़्त गुजारा है, इंशाअल्लाह आज दूसरी ताक रात है, 23वीं ताक रात है। इंशाअल्लाह ये रात भी इसी तरह अल्लाह की इबादत और बंदगी में हम बसर करेंगे। तो ये सारे अमल बड़े पकीज़ा हैं कि हम जो है वो आपने कर लिया है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन कामा लैलतुल क़द्री ईमानन व एहतिसाबा, जो बंदा लैलतुल क़द्र का क़याम कर लेता है ईमान की हालत में और खालिस सवाब की नीयत से, तो इस अमल की वजह से अल्लाह उस बंदे की ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ फरमा दे जाए इंशाअल्लाह। क़याम भाइयों ने किया है, कुरान की तिलावत और फहम और ये कुरान का सीखना और समझना, यकीनन ये बहुत बड़ा अमल है। कुछ वक़्त हमारा इसमें गुजरेगा, उसके बाद दुआ करेंगे, वो भी बहुत आला अमल है। कुछ वक़्त मिले तो मज़ीद अज़कार करें, दुआएं करें, कुरान की तिलावत करें। तो इंशाअल्लाह जब पिछली रात का वक़्त होगा तो फिर हम इंशाअल्लाह हाथ बांध कर कैदी होकर अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे और फिर अल्लाह से दुआएं करेंगे। तो इंशाअल्लाह इस तरह अगर ये लैलतुल क़द्र आज की रात होगी तो अल्लाह इसकी सारी भलाइयाँ हमें नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और जामिया में भी और इसकी इंतज़ामिया भी और आप सब भाई भी यकीनन सब की ये बाहमी मोहब्बत और प्यार से ये इंतज़ामात चलते हैं। अल्लाह ताला सब की मेहनतें कबूल फरमाए। तो सूरह यासीन है इब्तदा में 23वें पारे के, और बल्कि इसका तकरीबन कुछ हिस्सा 22वें पारे के आखिर में, और सूरह यासीन के बाद सूरह साफ़ात है, और उसके बाद सूरह स्वाद है, और उसके बाद सूरह ज़ुमर है। तो ये चारों सूरतें मक्की सूरतें हैं। गोया 23वें पारे में जो 4 सूरतों का तज़किरा है वो चारों सूरतें मक्का मुकरमा में अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे नाज़िल फरमाई है। तो सूरह यासीन कुरान करीम की बड़ी मशहूर और मारूफ सूरत है, और बहुत सी रिवायात इसकी फजीलत के हवाले से भी मशहूर है। लेकिन अगर आप उसको उस मेयार पे परखें जो मुहद्दिसीन का है, तो उस मुहद्दिसीन के मेयार पर सेहत के दर्जे को कोई एक रिवायत भी नहीं पहुंचती जो इसके बारे में बयान की जाती है। एक इसका
آپ کہہ لیں نقصان، کہہ لیں نقصان اس حوالے سے کہ جو اس کے فضائل بیان ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں، اس کے سبب سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورا قرآن سارا سال پڑھتے ہی نہیں ہے، صرف سورہ یاسین کی تلاوت ہی کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا حصہ ہے، اس کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن کا دوسرا حصہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کی تلاوت نہ کریں، سال پورا بیت جائے بلکہ زندگی بیت جائے تو ہم پورے قرآن کو پڑھیں نہ، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ سورہ یاسین بھی پڑھے، یہ قرآن کی آیات ہے، وحی الہی ہے، بلکہ اگر سورہ یاسین کو ترجمے سے، تشریح سے، فہم سے اور سمجھ کر پڑھا جائے تو اس میں پوری زندگی کا درس اللہ نے سورہ یاسین میں رکھا ہے۔ کاش ہم اگر جو سورہ یاسین ہی پڑھتے ہیں، ہم سورہ یاسین کو ترجمے سے پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں، اور یقین جان لیں اس میں جو خیر و برکات ہے وہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو ابتدا میں سورہ یاسین کے حوالے سے، یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، والقرآن الحکیم، یہ اوپر والا سپیکر اوپر والا چلا ہے، اچھا جمع ہی کرتے جی سارے۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، محبوب یہ یقینی بات ہے کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، تو اللہ نے قسم اٹھا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یقین دلوایا، کیونکہ مشرکین مکہ آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، آپ کی رسالت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ بڑے بڑے الزامات نبی علیہ السلام کو وہ دیتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے، میں اللہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محبوب، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ساری کائنات کہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، لیکن رب کہہ رہا ہے آپ نبی ہیں، تو کائنات نہ مانے تو کیا ہوتا ہے؟ جب رب اعلان کر رہا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ بات سچی ہے اور حق ہے کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور علی صراط مستقیم، اور یہ بات بھی قسمیہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، یعنی اللہ نے جو آپ کو نبوت دی ہے، قرآن دیا ہے، شریعت دی ہے، آپ سیدھے رستے پہ ہیں، آپ جنت کے رستے پہ گامزن ہیں، اور جو آپ کو باتیں کرتے ہیں یہ گمراہی کے رستے پہ ہیں، آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن جو ہے عزیز اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے، یعنی وہ بڑا زبردست ہے اور وہ بڑا رحیم ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور یقینی بات ہے اس کے آپ احکام دیکھ لیں تو رحمت ہی رحمت ہے، قرآن رحمت ہی رحمت ہے، اس کے احکام رحمت ہی رحمت ہے، رب نے اس میں بلائیاں ہی بلائیاں رکھی ہے، تو جب نازل رحیم اللہ نے کیا ہے تو اس کے اندر اللہ نے رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا تھا اور انہوں نے غفلت میں بڑی زندگی بسر کی ہے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا اکثر پر یہ اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں اور کفر آگے گزر چکے ہیں کہ ہدایت واضح دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ ہدایت کو اپناتے نہیں ہیں۔ جس طرح حدیث صحیح کے لفظ ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا حدیث کے اندر آتے ہیں آپ کی پیروی کرے، آپ کے پیچھے چلے، درخت کو کہے، فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ کرے گا تو تم کلمہ پڑھو گے، اسلام قبول کرو گے۔ اس نے کیا یار یہ بچوں کو بھی بٹھا دے خدا را، یہ سامنے کھڑے چہل قدمی یہ بھی ہے، وہ بچوں کو بھی نیچے بٹھا دے، موبائل پہ کھیل رہے ہیں وہ سامنے بچے، عجیب سا منظر ہے، ان کو بھی بٹھا دے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ
کہنے لگ پڑا، آپ فرماتے ہیں اگر یہ درخت میرے پیچھے چلے گا تو تم کلمہ پڑھ لو گے؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو حدیث میں آتا آپ نے اس کی ایک شاخ کو پکڑا، فرمایا انہیں یقیدی، فرمایا میرے پیچھے چل۔ تو آپ جب چلے نا تو درخت آپ کے پیچھے ہی چل پڑا، یقین جاننے وہ پیچھے ہی آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ اور اس نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ نہ مانے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو میں اللہ کے حکم سے چل، تو وہ درخت اللہ کے حکم سے آپ کے پیچھے چل پڑا ہے۔ تو یہ کہ جب حقائق واضح ہو جائے تو پھر اگر بندہ نہ مانے تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ جس طرح ابو جہل کے بارے میں یہ جمعے میں بھی ذکر ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ کینکر بولنے تو میں مانوں گا، کینکر بھی بول پڑے لیکن وہ بد نصیب ماننا نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اللہ کی بات حق ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم، یہ تقدیر کی ایک الگ بحث ہے اور لمبی چوڑی بحث ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی اگر اللہ نے کہہ دیا انہوں نے ایمان نہیں لانا، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ ہی کہہ رہا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس میں وہ قصوروار تو نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ان کو جہنمی کہہ دیا ہے اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اللہ کا کہنا ان کو مجبور نہیں کرتا۔ اللہ علیم ہے، کائنات کی ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ میں ہونا، میری آئندہ زندگی میں کیا کیا ہونا ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ آپ سب کی زندگی میں آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ تو اس اللہ نے اپنے علم سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میرا فلاں بندہ فلاں وقت فلاں کام کرے گا، لیکن یہ اللہ کا لکھا ہوا بندے کو مجبور نہیں کرتا۔ یہ ایسے ہی ہے نا، میں اگر یہاں پہ لکھ دوں کہ ابھی درس ختم ہونے کے بعد فلاں بندہ اپنے گھر میں جائے گا، اگر میں لکھ کے اس کو یہاں پہ دراز میں رکھ دیتا ہوں، اب میرا یہ لکھا ہوا اس بندے کو مجبور نہیں کر رہا کہ یہ گھر ہی جائے گا، کسی اور جگہ جا سکتا ہے، اختیار ہے اس کے پاس۔ لیکن یہ علم ہے جس علم کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جامعہ سے اٹھے گا تو اپنے گھر جائے گا، تو لکھا مجبور نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے تو وہ اللہ کے علم کی وسعت ہے، وگرنہ اللہ نے دونوں رستے دکھا دیے، یہ شیطان کا رستہ ہے اور یہ رحمان کا رستہ ہے، یہ طاق رات ہے، یہ مسجد کا رستہ ہے اور یہ میوزک کا اور سڑکوں پہ نکلنے کا رستہ ہے۔ تو رستے تو دونوں دکھلائے، عقل بھی دی ہے، فہم بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے۔ اب کوئی بندہ جس رستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ رستہ اس کے اختیار میں ہے، اور اگر غلط رستے کا چناؤ کرے گا تو وہ مجرم ٹھہرے گا، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، جنوں اور انسانوں کے علاوہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، صرف یہ دو مخلوقوں کو اختیار ہے، باقی کسی مخلوق کو اختیار ہے ہی نہیں۔ ہر مخلوق پابند ہے، فرشتے گناہ کرتے نہیں، گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے تو اللہ نے ان کو کہا ہے کہ تم نے روزے کا ثواب نہیں لکھنا، اور اس کی وجہ پتا کیا؟ فرشتوں کو کیا پتا بھوکا کیسے رہتے ہیں، فرشتوں کو کیا پتا کہ 15 گھنٹے کی پیاس کیسے کیسے اس کا احساس ان کو ہے نہیں، کیونکہ وہ کھاتے نہیں، وہ پیتے نہیں۔ تو یہ اللہ نے صرف انسان کو شرف بخشا ہوا ہے، تو یہ اختیار ہے، اور اختیار میں اللہ نے بندے کو کلی اختیار دیا ہوا ہے۔ اب جس رستے کو چناؤ کرے گا وہ رزلٹ اس کا اسی رستے پہ ہوگا، اور یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے کسی قسم کا۔ آج بھی عصر حاضر میں بھی بڑے لوگ ایسے جو گناہ بھی کر رہے ہوتے، کہتے بھی اگر اللہ چاہتا تو ہمیں گناہ سے روک نہ لیتا، اللہ چاہ رہا ہے تو ہم گناہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہر نبی کو ہر قوم نے یہی جواب دیا۔ ابو جہل نے بھی کہا تھا نبی علیہ السلام کو کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ ہر اختیار رکھتا ہے تو اللہ کو کہو کہ ہمیں مجبور کر کے کلمہ پڑھوا لے، لیکن اللہ کی قسم ہے جب وہ مجبور کر کے کلمہ پڑھوانا چاہے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ فرعون جیسا بندہ بھی ایک غوطہ کھا کے کہہ رہا ہے
آمنتو، اللہ میں ایمان لے آیا تجھ پر، تو زبردستی ایمان لانا اور ان سے کلمہ پڑھوانا اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، اختیار اللہ نے دیا ہے۔ تو وہ علم کی بنیاد پہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، ترجمہ بھی اس کا آپ احباب اکثر سنتے ہیں اور ذہن نشین بھی ہوتا ہے۔ اس کے آگے چل کے اللہ نے یہ ایک بستی کا واقعہ نقل کیا ہے۔ بستی وہ منفرد اس لحاظ سے ہے کہ ایک ہی گاؤں میں اللہ نے پہلے ایک نبی کو بھیجا، پھر اس کی تائید کے لیے دوسرے نبی کو بھیجا، جب دونوں کو جٹلایا گیا تو تائید کے لیے تیسرا نبی آیا، فَعَزَّزْنَا، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے تیسرا پیغمبر بھیجا۔ ان بد نصیبوں نے تینوں کی نہیں مانی تو اللہ نے ایک اور بندہ بھیجا انہی کی بستی میں سے، جس بندے نے آ کے ان کی تائید کی پیغمبروں کی، یہ پیغمبر تمہیں صحیح کہہ رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چلو، انہی کے راستے کو اختیار کرو، یہ درست کہہ رہے۔ لیکن وہ قوم والے کہتے بھی تم تو نحوست لائے ہو ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ قالوا انا تطیرنا بقوم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اگر اس دعوت سے باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کے رجم کریں گے۔ نبیوں نے بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں، یقین جانیے نبیوں نے بڑی تکالیف برداشت کی ہے۔ اب پیغمبر ہے نا بستی میں، تو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں سامنے پتھر مار مار کے تم کو رجم کریں گے اگر تم نے اس دعوت کو نہ روکا، اور ہماری طرف سے سخت مصیبت بھی تم پہ آئے گی، عذاب آئے گا۔ سب سے پہلے پیغمبر کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم، نحوست ہماری نہیں ہے، نحوست تو تمہاری ہے۔ نحوست ہوتی ہے بدعمالیوں کی۔ اکثر طبقہ جو ہوتا ہے جو یہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں نا، آفا جی گھر میں لگتا ہے سایہ ہو گیا، کوئی برا حال ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، لیکن کبھی نہیں سوچیں گے کہ ہم فجر نہیں پڑھتے، ہم ظہر نہیں پڑھتے، زندگی بیت گئی، میں نے قرآن کبھی کھول کے دیکھا نہیں، میں نے کبھی گھر میں ذکر نہیں کیا بیٹھ کر، کبھی میں نے گھر میں اللہ کی عبادت نہیں کی۔ جس گھر میں یہ نہیں ہوتا تو نحوست تو ہوتی ہے۔ اور بھائی وہاں پہ جن رہتے ہیں، وہاں پہ شیاطین رہتے ہیں، جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ اور جب یہ کام نہیں ہوتے اور جن شیاطین رہ رہ کے اپنے ڈیرے ڈال لیتے، پھر نحوستیں ہوتی ہیں، بے برکتیاں ہوتی ہیں، پھر کہتے جی اب حافظ دم کرے، یک دم کرے اور پوری بہار لگ جائے۔ جو تمہارے سالوں کی نحوست ہے وہ ایک دم سے ختم ہوگی، ایک دم سے ختم ہوگی۔ کتنے بندے آتے اگر ان کو کہ بھی نمازیں پڑھی ہیں، اور نمازاں نہیں جی تسی کوئی لکھ دیو، کوئی تویز بنا دیو، بہتی گل ہے تے تہاڈی کوئی خدمت سیوا کر دیاں گے، جے پڑھنا بھی ہے تے تسی آ کے پڑھو، اسی اینے جوگے کوئی نہیں جے۔ تو پھر یہی ہوگا بھائی گھروں میں حال۔ قالوا طائرکم معکم، بھائی نحوست تمہاری بد عمالیوں کی ہے، وگرنہ دنیا میں کوئی چیز منحوس ہے ہی نہیں۔ یہ جو بات ٹکری نا عموماً بندوں کو چنگا تو منحوس ٹکر گیا سویرے سویرے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے، یقین جانے نحوست گناہوں کی ہوتی ہے، بس کوئی نحوست نہ مرد میں، نہ عورت میں، نہ پرندوں میں۔ جس طرح مشہور ہے بھی الو کے بارے میں کہتے ہیں بھی الو جچے ہونے تھے اجاڑا پہ جاتی ہے، یہ وہاں پہ نحوستیں ہوتی ہیں، یہ بھی بات غلط ہے۔ ایک بات معروف ہے اور اس میں سبق ویسے بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی جگہ پہ نا الو بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا یہ الو اس جگہ پہ بیٹھے اس لیے یہ بستی ویران ہے، اس بستی کے اندر خیر نہیں نظر آ رہی، خوشحالی نہیں ہے، کوئی چلتے پھرتے لوگ افراد نظر نہیں آ رہے، تو یہ بستی جو ہے نا الوؤں کی وجہ سے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ کہاوت ہے، بلکہ نوائے وقت میں نے خود اس کو پڑھا بھی، نصیحت اس میں بڑی زیادہ تھی۔ تو وہ کوا ذکر کر رہا تھا ساتھ اس کے کوی کے، لگتا ہے یہاں پہ الو زیادہ رہتے ہیں۔ اچھا وہ الو آگے آیا، اس نے نا اس کی کوی کو پکڑ لیا، وہ کہتا یہ کوی میری ہے۔ اس نے کہا تیری کیسے؟ نہ تیرے ساتھ رنگ ملتا ہے، نہ چہرہ ملتا ہے، نہ قد کاٹ ملتا ہے، تیری کیسے؟ اس نے کہا نہیں میری ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ تمہاری ہے ہی نہیں۔ کہتا آؤ عدالت میں فیصلہ کرا لو، عدالت میں چلو قاضی صاحب کے پاس فیصلہ کروا لو، پتہ چل جائے گا۔ کہتے وہ قاضی کے پاس چلے گئے، بات شروع ہو گئی۔ ہاں جی کوا دلائل دے رہا، دیکھیں جی اس کا رنگ میرے جیسا، یہ میری ہم شکل، میرا قبیلہ خاندان میرا، تو یہ میری ہے، اسے مجھے دیا جائے۔ الو کہتا نہیں بس میری ہے تو میری ہے قاضی صاحب۔ آخر کار
جرہ اور تعدیل ہونے کے بعد، وکیلوں کی سماعت کے بعد جج صاحب کا فیصلہ آیا کہ یہ کوی جو ہے وہ الو کی ہے، کوے کی نہیں ہے۔ اچھا دونوں ہی وہ عدالت سے باہر آ رہے تھے تو الو نے کوے کو مخاطب کر کے کہا، انہوں نے کہا ہے جتھے الو رہن اوتھے اجاڑا نہیں پیندیاں، جتھے انج دے فیصلے ہون اوتھے اجاڑا پیندیاں نے۔ تباہیاں وہاں پہ ہوتی ہیں، نحوستیں وہاں پہ ہوتی ہیں، بے دینیاں وہاں پہ ہوتی ہیں، اور آج آپ مجموعی طور پہ اندازہ لگائیں، سارا اندازہ لگائیں۔ اللہ بس ہمارے اوپر رحم کر دے، قسم اللہ کی یہ طاق راتیں اللہ کو منانے کی، اور ڈول ڈمکے اور ڈانس اس پہ، اور پھر کیا یار ہمارے اندر ہمیں اللہ کا خوف بھی نہیں آ رہا، اللہ کا ڈر بھی نہیں آ رہا۔ وہ نحوست تمہاری بد عمالیوں کی ہے، افراد کی نحوست نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا عموماً یہ گھروں میں تصور بیٹیوں کی نحوست سمجھی جاتی ہے۔ بدبخت ہے وہ گھرانے جن گھرانوں میں یہ سوچ ہے اگر بیٹیوں میں نحوست ہوتی تو اللہ میرے پیغمبر کو 4 بیٹیاں کبھی بھی عطا نہ کرتا۔ 4 بیٹیاں اللہ نے محبوب دی ہیں، اور رحمت ہی رحمت ہے۔ تو انہوں نے کہا تینوں نبیوں نے بھئی نحوست تمہاری تمہارے ساتھ ہے، ہم تو تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ پھر وہ بندہ آیا حبیب نجار، اس کا نام لکھا ہے شارحین نے، اللہ اکبر، اس نے ان کو پھر توحید کا درس دیا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي۔ سورہ یاسین بھی اگر ہم پڑھیں اور اس کو ترجمے سے پڑھ لیں تو پھر دیکھیں بہار کیسی لگتی ہے۔ اب وہ بندہ جو چوتھا آیا نا، 3 پیغمبر آ چکے، اور یہاں پہ ایک اور نکتے کی بات ہے، یہ شان صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صرف ہمارے نبی کی ہے کہ جب آپ آگے ہیں اور آپ کے آنے کے بعد آپ کو اللہ نے پوری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ صرف آپ کی شان ہے، اور یہ ایک گاؤں، ایک بستی اور 3 پیغمبر، اور پھر تائید کے لیے چوتھا حبیب نجار آیا۔ فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور میں مجھے کیا ہو گیا، اب قوم کو سمجھا رہے، سمجھانے کا انداز کیا ہے، اور قوم کے لوگوں مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں، فَطَرَنِي جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، ہاتھ میرے اس نے بنائے، پاؤں اس نے مجھ کو دیے، دماغ اس نے دیا، زبان اس نے دی، چلنے پھرنے کا قابل مجھے بنایا، پیدا مجھے کیا ہے، تو کیوں میں اس کی عبادت نہ کروں؟ اور دوسری بات یہ ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ایک اس میں یہ رزلٹ ہے کہ ایک تو تم دنیا میں رہ رہے ہو نا، ایک وقت آنا ہے تم نے اس کے پاس پھر جانا ہے، تو اس عبادت کی رپورٹ پیش ہونی ہے، کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، تمہاری زندگی کا معمول کیا تھا، رپورٹ پیش ہوئے گی اللہ کے پاس۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی انی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ ترجمہ یقین جاننے دل بدل دیتا ہے، انقلاب لے آتا ہے۔ یہ سورہ یاسین ہے اور کمال کی عقیدہ توحید ہے۔ وہ حبیب نجار کہتا ہے کیا اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کروں، اللہ کو چھوڑ کر ان کی، کہ اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے وہ سارے مل کر بھی میری تکلیف دور کر سکتے، اس سے بڑی توحید کیا ہے؟ آج شرک انہی زمن میں ہوتا ہے، اولاد نہیں ہو رہی تو پھر چلے جاؤ، شفا نہیں مل رہی تو چلو کوئی شرکیہ باتیں اور شرکیہ کام، اقتدار نہیں مل رہا، اکثر نہیں بندے دیکھے قبروں پہ جھکے نہیں، اقتدار کے لیے قبروں پہ نہیں جھکے، جھک گئے، اقتدار کے لیے وہ کیا کیا باندھا بازوؤں پہ، صرف کیا اقتدار کی سیڑھی تک پہنچ جائے۔ یقین جانے حبیب نجار نے سادے انداز سے سمجھا دیا ہے کہ اگر اللہ تکلیف دینا چاہے یہ ساری کائنات کے لوگ مل کر میری اس تکلیف کو رفع نہیں کر سکتے، بلکہ سفارش بھی نہیں کر سکتے، ان کی بات مجھے فائدہ بھی نہیں دے سکتی، تو کیا میں پھر ان کی عبادت کروں جو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے؟ تو ہم مجھے بتائیں بندہ جب فوت ہو جاتا کوئی طاقت رہتی ہے؟ اگلے دن ہمارے بھائی تو ادھر مان صاحب ان کا جو بھائی فوت ہوا ہے، غسل کے لیے ہم بھی ساتھ کھڑے تھے اور ایک بھائی بھی تھا، غسل دینا تھا، 2-4 دوست تھے، لیکن قسم اللہ کی ہوتے ادھر بندے کی لچاری دیکھ کے نا بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تھا جو اپنے لباس کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، یہ وہ تھا، اب کینچی پکڑ کے اس کی تہبند کو بھی کاٹ ڈالا ہے، اس کی وہ جسم کی قمیض کو بھی کاٹ ڈالا ہے،
میرا مطلب ہے کیا ہے بندے کے بس میں، کیا ہے بندہ، روح نکلی ہے، جان نکلی ہے، بس ختم، اور وہ نہا نہیں سک رہا، بندے مجبور ہیں، اس کو کروٹ میں لٹا رہے، پھر گر رہا ہے، پھر سیدھے کر رہے، پھر ہو رہا ہے، اس کو کفن پہنایا، غسل دیا ہے، بستر پہ لٹایا، قبرستان لے جائے، دفن کیا ہے، اب پگلا کہہ رہا ہے وہ خود نہا نہیں سکا، دھو نہیں سکا، خود قبرستان جا نہیں سکا، نہ کپڑے پہن نہیں سکا، قبر پہنچ نہیں سکا، محتاج ہے، اور یہ قبر میں پہنچا کے کہتا ہے ہن تہاڈی ہن ساڈی این نہیں سننی ہے۔ عقل کا ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ 90% شرک کا تعلق قبروں کی ساتھ ہے، اور مردے سنتے ہیں اس کے ساتھ ہے۔ تو حبیب نجار کہہ رہا ہے مجھے اللہ تکلیف پہنچائے تو ان کی شفاعت مجھے فائدہ، ہاں ہائے انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میرا یہ عقیدہ ہوا نا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو پھر اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ حبیب نجار، واہ تیری توحید کی گواہی اور تیرا توحید کے بدلے اللہ نے تجھے جو دیا ہے، انی آمنت بربکم فاسمعون، اور بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب کے ساتھ۔ یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے، قوم کو کہہ رہے ہیں میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب کے ساتھ، تمہارے یعنی ان کو احساس ہو جائے کہ یہ رب صرف حبیب نجار کا نہیں ہے، تمہارا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں نعمتیں دی ہے تو تمہارا رب ہے، اس کے اوپر میں ایمان لے آیا ہوں۔ لیکن ہوا کیا، ان میں سے ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے حبیب نجار کو دھکا دیا، وہ زمین پہ گرا، اللہ کا بندہ 3 نبیوں کو پہلے جھٹلا چکے تو چوتھا یہ حبیب نجار ہے، اور دھکا دے کے جب زمین پہ گرایا اللہ، ایک بدبخت پیچھے سے دوڑا اور چھلانگ لگا کے اس کے پیٹ کے اوپر اس نے اپنے قدموں کو گرایا، اور شرمگاہ کے رستے سے اس کی انتڑیاں پیٹ پھٹا، اور جو انداز ہوا یہ توحید کا شہید ہے، اس نے توحید کی دعوت دیتے ہوئے جام شہادت نوچ کیا ہے، اور یقین جانے ادھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، ادھر میرے اللہ نے اعلان کر دیا کہ لدخل الجنہ، اور حبیب نجار میری دعوت دیتے ہوئے تو شہید ہوا ہے نا، تیری روح نکل گئی ہے، چل میری جنت میں داخل ہو جا۔ ادھر اس کی روح نکلی، ادھر اللہ نے اس کو جنت کا داخلہ دے دیا، اور خیر خائی جنت میں بھی ختم نہیں ہوئی، جنت میں پہنچ گئے حضرت صاحب، سبحان اللہ، کیسی پکیزہ زندگی اور پکیزہ موت ہے، اللہ ہمیں بھی ایسی نصیب فرما دے، ادھر روح نکلے اور ادھر جنت کا پیغام آ جائے۔ قدم قدم پہ زمین پہ فتنے ہوتے ہیں، اور بندہ یقین جانے آسان نہیں ہے، ایک تو میدان جہاد میں جہاد کرنا ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑا اعلی عمل ہے، لیکن نفس سے لڑنا آسان نہیں ہے، بڑا ہی مشکل ہے، یہ جہاد کوئی کم جہاد نہیں ہے، گھر جائیں تو فتنوں کا سامنا، بازاروں میں آئے تو فتنوں کا سامنا، جہاں پہ بھی جائیں فتنوں کا سامنا، کوئی فتنہ کسی رنگ میں آ رہا ہے، کوئی کسی رنگ میں آ رہا ہے، بندہ تو خوف زدہ ہی ہوتا ہے، یا اللہ کہیں کسی میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور آخرت برباد نہ ہو جائے۔ تو یہ کیسا پکیزہ حبیب نجار ہے، ادھر جان نکلی قیل ادخل الجنہ، حبیب نجار چل میری جنت میں، ڈائریکٹ جنت میں اللہ کی۔ اور مفسر نے لکھا ہے حبیب نجار کا معاملہ الگ ہے، جو اللہ نے اس کے لیے انداز اختیار کیا نا، ادھر یہ مرا، ادھر شہید ہوا، اور ادھر اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ اچھا جنت میں پہنچ کے کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، جنت میں بھی جا کے قوم کی خیر خواہی، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھ کو معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، عزت والے لوگوں میں اللہ نے مجھ کو شامل کر دیا ہے، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے، بھائیو جب کبھی موقع ملے دین کی، توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت کو اپنا شعار بنائے۔ آگے یہ اللہ نے اپنی اس پوری صورت میں نا اپنی نشانیاں بہت بیان کی ہیں، اور پیچھے بھی آپ کا مختلف انداز سے آپ اس کا ترجمہ سنا ہے، سارا اللہ نے اس کا انداز جو ہے گزشتہ صورتوں میں بھی بیان کیا ہے۔ آخر میں آگے چلتے ہوئے جب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا نا، جب ان کی روحیں نکلیں گی اور پھر ان کے وجود نکلیں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا، کس نے بیدار کر دیا ہمیں،
अच्छे भले तो सोए हुए थे, मिन मरकदिना ख्वाब गाहों से, नींद से किसने उठाया है? हादा मा वअद रहमान, उठाना किसने है? रब कहता है मैंने उठाया। आओ जरा अल्लाह के दरबार की तरफ, कैसा अंदाज होगा। अल्लाह इस दिन की वहशतों से हम सबको महफूज फरमाए। फिर अल्लाह कहते हैं दो ग्रोह होंगे, वमताजुल यौमा अय्युल मुजरिमून, मुजरम अलग, जन्नती अलग, अच्छे अलग, बुरे अलग। और जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह खुद कहेंगे और जन्नतियों मैं अल्लाह खुद तुम्हें सलाम पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, मजा आ जाएगा कसम अल्लाह की। पंजाबी जाने ने स्वाद ही आ जाना है जब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे और मेरा अल्लाह खुद कहेगा। जिस अल्लाह के कहने पे रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, हज किया, नजरों को झुकाया, हराम से बचे, सूद से बचे, हर किस्म की नाफरमानी से बचे, वो रब सामने आएगा और कहेगा मेरे जन्नती बंदो मेरी तरफ से तुम पे सलामती हो। कसम अल्लाह की बड़ा ही मजा आएगा, इतना मजा आएगा। दो हदीसें वैसे बड़ी मशहूर है। एक हदीस के अंदर तो ये आता है जब जन्नतियों को, उसमें एक और अंदाज से है। एक तो ये अल्लाह सलाम कहेंगे और एक आदमी आता है अल्लाह कहेंगे जन्नतियों तुम्हें एक नेमत देनी है मैंने। जन्नती कहेंगे अल्लाह नेमतें तो सारी है, अब क्या चाहिए? हरमैनी एक नेमत अभी तुम्हें बाकी है देने वाली। अल्लाह वो नेमत कौन सी है? अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। सारे जन्नती मुतवज्जे होंगे अल्लाह के ऐलान पर। नबी भी, सहाबा भी, अहले बैत भी, सारे ही नबी, सारे नेक लोग, और ये सारे भी वहीं पे होंगे इंशाअल्लाह। सारे ही वहीं पे होंगे, मर्द भी औरतें भी, सारे ही वहीं पे। अल्लाह कहेंगे एक नेमत देनी है, या अल्लाह वो नेमत क्या है? हदीस में आता है, पाक पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह अपने चेहरे से पर्दा हटा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बगैर किसी देर की ये जन्नती कहेंगे या अल्लाह जो लज्जत तेरे दीदार में आई है पूरी जन्नत में नहीं आई। जो लज्जत तेरे दीदार में लज्जत। सहाबी हैरान होके कहते हैं या अल्लाह महबूब, अल्लाह को हम सारे देख लेंगे? सारे हम अल्लाह को देख लेंगे? कैसे देखेंगे? इतनी ज्यादा दुनिया होनी है। आपने कहा सहाबा हल तुजारूना फी रुयतिल कमर, और जब सूरज और चांद निकला होता है सारी दुनिया देख रही होती है, किसी को परेशानी होती है? सहाबा कहते नहीं, हाय हर मैं ऐसे ही मेरा अल्लाह होगा, सारी कायनात देखेगी और किसी को जरा भी दिक्कत नहीं होगी। अल्लाह की जियारत होगी। सबसे बड़ी नेमत जन्नत की वो अल्लाह की जियारत है। अल्लाह वो हमें नसीब फरमा दे। सच्चे नबी ना जो दुआएं करते थे ना, उनमें से एक दुआ पता क्या है? बड़ी प्यारी लफ्ज है, असअलुका लज्जतन नजरी इला वजहिकल करीम। अल्लाह जब जन्नत में तेरी जियारत करेंगे ना, उस वक्त जो मजा जन्नत में आना है, अल्लाह उस मजे का कुछ हिस्सा मुझे दुनिया में भी नसीब फरमा दे। मुझे दुनिया में वो टेस्ट आए, वो लज्जत, मजा आए कि जब वो तेरी जियारत होगी और मोमिन खुश होंगे, उसका कुछ हिस्सा दुनिया में और तड़पा करे, अल्लाह के लिए तड़पा करे। मौलाना शाह अब्दुल गनी कामों की वाले रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बगीचा बना दे। मुस्लिमगंज मस्जिद जो है, इसकी बुनियादों में उनका बड़ा किरदार है, क्योंकि हमारा भी चूंकि भाई गारीदरी था और इसी मस्जिद से वालिद मोहतरम, दादा जान और सारे चचा वहीं पे होते, तो इसकी बुनियादों में मौलाना अब्दुल गनी, शाह अब्दुल गनी कामों की वाले रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली, कमाल वली। अच्छा, वो इधर आते 2-2 4-4 दिन इधर रहते भी, दरस भी देते, दुआएं भी करते। और उनकी एक खूबी जो वहाँ पे मोहम्मद हुसैन भट्टी साहब मस्जिद के मतवली होते थे, कहते जी एक खूबी मैंने बड़ी देखी है शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। कहते उनकी पॉकेट में ना उन्होंने एक अल्लाह का नाम बड़ा सारा वो कागज़ पे लिखा हुआ था, बड़ा खूबसूरत, वो अपनी जेब में रखा होता था। तो कहते जब तन्हाई में बैठते ना तो अल्लाह के नाम को सामने रख लेते, तो टिकटकी लगाकर अल्लाह के नाम को देखते ही रहते, देखते ही रहते, देखते ही रहते, देखते ही रहते। कहते कुछ वक्त गुजरता, कुछ लम्हे गुजरते, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ना रोना शुरू कर देते, आंखों से आंसू आ जाते। फिर बेसाख्ता कहते या अल्लाह तेरा नाम इतना सोहना है, तो खुद कितना सोहना होगा। अल्लाह तेरा नाम इतना प्यारा है,
تیرا نام اتنا بیوٹیفل ہے، خوبصورت نام ہے، اللہ نور السماوات والارض، اتنا تیرا پیارا نام ہے، اللہ تو خود کتنا پیارا ہوگا یار۔ کبھی تم بھی کہا کرو، کبھی میں بھی یہ سوچا کروں، یا اللہ تو کتنا بیوٹیفل ہوگا، تو کتنا خوبصورت ہوگا، کیا لمحہ ہوگا جب جنت میں اللہ کی زیارتیں ہو جائیں گی، کیا انداز ہوگا جب حشر کے میدان میں دنیا پریشان ہے اور اللہ اپنے مومن بندوں کو نا اپنی پنڈلی کی زیارت کروائیں گے اور سارے مومن جنت سجدے میں گر جائیں گے، وہاں پر کیا اللہ یہ نعمتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ تو ادھر اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ جنتیوں اللہ کی طرف سے تمہیں سلام ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر کے اندر فرمایا ہم نے پیغمبر اپنے کو شعر نہیں سکھلائے، اس کا سورۃ شعراء میں بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس سورت کے آخر میں وہ مشہور واقعہ ہے، کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے تو آپ اکثر درس ہی آخرت پہ، یہ سورت مکی ہے نا تو اس میں بھی درس ہی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، اللہ نشانیاں بتلا رہا ہے، تو وہ نہیں مانتے تھے، ان کا یقین نہیں تھا۔ ایک دن تو ایک کافر نا قبرستان گیا تو کوئی پرانی ہڈی اٹھا کے نا آپ کے پاس لے آیا اور آپ کے سامنے رکھ کے نا اس کو اپنے ہاتھ سے پیس کر اچھی طرح جب پاؤڈر بن گیا نا تو اس کو پھونک مار کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کون زندہ کرے گا، اس کو پاؤڈر بن چکی ہے، کون اٹھائے گا؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا محبوب ان کو کہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہماری مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ ایک قطرے سے رب نے تجھے پیدا کیا ہے، جب کچھ نہیں تھا تو رب نے تجھے بنایا ہے، اب تو تیرا ماڈل بنا پڑا ہے، اب تو مشکل ہی کوئی نہیں، اب کوئی مشکل نہیں۔ کسی کاریگر کو سونار کو کسی کو سیمپل دے کہ اس طرح کا ہار بنا دے تو کوئی مشکل تو نہیں نا بھائی، مشکل تو ہوتی ہے ڈیزائن کوئی پہلی مرتبہ ترتیب دینا۔ تو رب کہتا ہے جب پہلی مرتبہ میں نے پیدا کیا ہے تو دوسری مرتبہ تو مشکل ہے ہی نہیں۔ وہ جو عجب و ذنب ہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتی ہے۔ محبوب فرماتے ہیں سارا جسم گل جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ ریڑھ کی ہڈی کی دمچی آخری حصہ، وہ چھوٹا سا پیس باقی رہے گا، جہاں بھی رہے گا، اور پھر اللہ وہیں سے انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے، اس ہڈی سے پورا انسان بنے گا اور اللہ اس کو اپنے سامنے لے کے آئیں گے۔ تو یہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ آگے سورہ صافات ہے، صافات صف میں سے، صف والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم ہے جو صفوں میں کھڑے ہیں، صفوں میں بے ترتیبے نہیں کھڑے ہوتے فرشتے، اللہ کو صف پسند ہے۔ جنتی بھی قیامت کے دن ہوں گے نا، سارے ہی جمع ہوں گے تو وہ صفوں میں ہوں گے، میدان محشر میں بھی صفیں بنی ہوں گی، ایسے نہیں وہ جمگٹا ہوگا، نہیں بھائی۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی، کتنی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ ہوں گے ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی، سبحان اللہ، صفوں میں ہوں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں صحابہ ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، سبحان اللہ، 40 صفیں سارے نبیوں کی اور 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ اللہ اتنی امت میرے سچے نبی کو عطا فرمائے گا، تو یعنی اللہ کو سب پسند ہے۔ اور یہاں پہ ضمناً بات آئی ہے، ہم نمازوں میں کھڑے تو ہوتے ہیں، یقین جانے میں آپ کو اپنی ذاتی بات بیان کروں، اب محلے میں جس مسجد میں روٹین کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، کچھ بندے ہیں میں وہ کھڑے ہوں تو میں پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، ان کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہوتا، قسم اللہ کی۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ انہوں نے پوری نماز میں صف نہیں ملانی، وہ دماغ میں خلش ہی رہتی ہے، پاک پیغمبر کی حکم ہے سب ملاؤ اور وہ نہیں ملا رہا، حدیثیں سن کے بھی نہیں ملا رہا۔ اب تو وہ ماحول نہیں، حضرت عمر کوڑا پکڑا ہے، کوڑا چھڑی حضرت عمر نے، اور صفوں میں پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ صفوں کا جائزہ لے رہے ہیں، کوئی صف کسی کی غلط تو نہیں، کوئی آگے پیچھے تو نہیں، اب وضو کی نہیں، اس طرف سے کہا ہی نہیں جاتا خدا رہا۔ میرے سچے نبی کی حدیث ہے صحابہ جب میری امت کی صف ٹوٹے گی ان کے دل بھی ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ نہیں گئے دل، اختلاف اپنے ہی مسلمانوں کو کافر نہیں کہہ رہے، انہی پہ لعنتیں نہیں برسا رہے، تو سبب کیا ہے؟ امت کی صف ٹوٹی ہے،
صف ٹوٹی، صف نہیں جڑ رہے، صف جوڑے اللہ کی قسم یہ اہم معاملہ ہے۔ آپ صف جوڑے، میرا پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تمہارے دل جوڑے گا، اللہ تم پہ رحمت کرے گا۔ بلکہ فرض نماز، اچھا کرنٹ رکھا ہے اس میں، ایک اللہ نے درد رکھا ہے، پاؤں سے پاؤں ملا ہوتا ہے نا، بندہ الرٹ رہتا ہے، اکیلا کھڑا ہے اپنی مستی میں، کاروبار میں، معاملات میں، اور پاؤں سے پاؤں جب ملا ہوتا ہے، کندھے سے کندھا ملا ہوتا ہے، یقین جانے بندہ الرٹ رہتا ہے۔ اگر کوئی شیطان دھا بھی لگائے، اب وہ جو حدیث ہے صحابہ کو آپ نے کہا میں شیطان آ کے نا بیٹھ جاتا ہے کالے رنگ کی بکری کی شکل میں، اور پھر نمازی کو کہتا ہے اذکر قضا، وہ اپنا دکان کا حساب یاد کرو، بندے کو تو پیسے نہیں لینے۔ اچھا وہ 20 سال پرانا، 15 سال پرانا واقعہ یاد آ جاتا ہے، اب پوری نماز ظہر کی چلے گئی اور یہ بندہ ڈھونڈ رہا ہے بندہ کتنے گیا ہوئے گا، پیسے، یہ اکثر ہوتا ہے نا ایسا۔ گھر میں کسی رشتہ دار کی بحث چھیڑ دے گا، انہوں نے میرے نہ فلانی زیادتی کی تھی، اذکر قضا، شیطان ٹھوکر لگاتا ہے تیرا فلانا رشتہ دار تیرے نہ زیادتی کر گیا، اب یہ پوری نماز میں بس ادھر ہی سوچی جا رہا ہے۔ اب وہ یہ تکلیف ختم کیسے ہوگی؟ سب سے سب جڑے گی، کندھے سے کندھا ملے گا۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں شیطان کا شر ختم ہو جائے گا، شر ختم ہوگا، سب سے سب ملے گی۔ تو بھائیو یہ بہت ضروری، خدا را میں اور آپ جتنے ہم بیٹھے ہم تو کر لیں، ہم کیوں نہیں طلب سے اپنی صف سیدھی کرتے؟ یقین جاننے مجھے وہ بڑی بات یاد ہے، مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب ستیانہ بنگلہ والے استاذ العلماء ہیں، بہت ہی نیک متقی پرہیزگار ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کو صحت، ایمان اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ مولانا عبد الشکور صاحب سانگلے والے وہ وفات پا گئے رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں نا میں وہاں پہ گیا تو پورے جامعہ میں مشہور تھا کہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لینا اور اس کی کوئی غلطی نہ نکلے تو سمجھ جائے اس کی نماز صحیح ہے، وہ سنت کے یعنی وہ بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، نماز کے معاملے میں شدید تھے کہ اللہ کا حکم ہے اور ایسے کھڑے ہو جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اور پھر عتیق اللہ سلفی صاحب یقین جانے اس جامعہ میں پڑھتے ہی وہاں پہ ہم دورے کے لیے گئے تو جمعے والے دن وہ نمازوں کی تصحیح کرواتے تھے، تو قسم اللہ کی مجھے وہ بات یاد ہے، میرے پاؤں ٹیڑھے تھے، صف میں کھڑا تھا، ٹیڑھے تھے، اللہ کو 2-3 سال ہو گئے تھے جامعہ پڑھتے، تو میرے پاؤں ٹیڑھے تھے، قسم اللہ کی مجھے وہ ابھی بھی میرے دماغ میں دستک ہوتی ہے، وہ ان لمحات کی ابھی بھی دستک ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے پاؤں پکڑے، اللہ کی قسم پاؤں پکڑ کے نا میرے، تو مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ پاؤں تمہارے ٹیڑھے ہیں، سیدھے کرو۔ پھر ساتھ والے بھائی کے ساتھ پاؤں سیدھے کروائے، کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور یقین جانے تب کہ اللہ نے ایسے سیدھے کیے، یہ نہیں الٹے ہوتے، تو یہ ایک اہمیت ہے بھائی اس کی۔ والصافات صفا، اللہ کہتے ہیں وہ فرشتے جو صفوں میں کھڑے، صفوں میں، اللہ کو سب بنیاد ہے، اللہ کو سب پسند ہے، صف چاہیے، خدا را صف نہ ٹیڑھی کرے، صف نہ ٹیڑھی کرے، صف سیدھی رکھے، اپنے کندھوں کے برابر کھڑے ہوا کرے۔ بعض بندے شروع کرتے ہیں ادھر چوڑے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، اچھا ایک رکعت ایسے گزر جاتی ہے، اگلی رکعت میں پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں، وہ پوری صف ہی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور ایک اصول ہے آپ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کسی کی جگہ پہ خلاف پڑ جائے کسی وجہ سے تو ہمیشہ امام کی طرف سب ملاتے ہیں۔ اگر آپ دوسری جگہ پہ کھڑے آپ کی دائیں جانب امام کی طرف اگر خلا ہے تو آپ نے اس طرف آنا ہے، دوسرے بندے نے آپ کی طرف نہیں جانا۔ اصول یہ ہے حدیث میں صحابہ میری طرف ملو، امام کی طرف سب سیدھی کرو، تو امام کی طرف ملنا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم عبادت ہے، صفوں کی درستگی، صفوں کا درست ہونا۔ آپ نے جب آرڈر دیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اصحاب یقین جانیے صحابہ کرام کہتے ہیں پھر جب محبوب نے کہا، میں آپ کو لفظ سناؤں حدیث کے، یلزق احدنا منکبہ بمنکب صاحبہ قدمہ بقدم صاحبہ۔ محبوب نے جب کہا صفیں سیدھی کرو تو فرمایا ہم میں سے ہر صحابی کا دوسرے صحابی کے قدم کے ساتھ قدم جڑ گیا، کندھے کے ساتھ کندھا جڑ گیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کہہ رہے ہیں۔ ایسی صف سیدھی کی، اور اس صف کی برکت ہی نا
اللہ نے ایسی محبت ڈال دی اور پوری دنیا پہ اسلام پھیلا ہے، اور ہماری ایسی صف ٹوٹی ہے کہ آج تک درست نہیں ہو رہی۔ اللہ امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرمائے۔ کچھ سوچنا چاہیے، اپنے خول سے نکل کر امت کے لیول پہ جا کے بھی سوچنا چاہیے۔ وہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اہم ترین وقت کا معاملہ ہے۔ تو اللہ نے سورہ صافات کے شروع میں ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور ڈانٹ پلانے والے فرشتے جو خوب ڈانٹ پلاتے ہیں ان کی قسم ہے، فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، پھر ان فرشتوں کی قسم ہے جو ذکر کو پڑھتے ہیں، یعنی قرآن نازل کرتے ہیں، قرآن آپ پہ لا کے پڑھتے ہیں۔ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، یہ تینوں قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں۔ تینوں قسمیں اٹھا کے اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں، کیونکہ میں رب ہوں آسمانوں کا زمین کا، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور رب ہے مشرقوں کا اور مغربوں کا۔ مشارق یہ جمع ہے۔ سورہ رحمان میں آپ نے مشہور لفظ ہے رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب۔ مطلب کیا ہے؟ سردی اور گرمی، سردی میں غروب الگ ہوتا ہے اور گرمی میں الگ ہوتا ہے۔ سردی میں طلوع کی جگہ الگ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب سل سردی ہوتی ہے تو سورج ایک کونے میں آ جاتا ہے، اس کونے سے اس کونے میں جا کے غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بالکل سٹیٹ آ جاتا ہے اور سٹیٹ ہی جا کے وہ غروب ہوتا ہے۔ اچھا یہ تو ہے دو موسموں کے، ایک مشرق اور ایک مغرب، مشرقین اور مغربین۔ ادھر اللہ کہتا ہے رب المشارق، وہ مشرقوں کا رب ہے، ایک دو مشرقیں نہیں ہے۔ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے روزانہ، اور روزانہ غروب ہوتا ہے تو وہ نئی جگہ پہ غروب ہوتا ہے۔ وہ ایک ہی جگہ، یعنی ایک ہے موسموں کے لحاظ سے دو مشرق اور دو مغرب، اور ایک ہے روزانہ کے لحاظ سے روزانہ ہی نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ انداز لیکن وہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو غروب ہوتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے غروب ہو گیا ہے، لیکن وہ غروب نہیں ہوتا، وہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے۔ سورج اللہ کے عرش کے نیچے جا کے، اچھا یہ ہماری زمین کتنی بڑی ہے؟ ہماری زمین سے کروڑوں گنا زیادہ بڑا سورج ہے۔ یہ پوری زمین اس سے کروڑوں گنا بڑا سورج ہے، اور جو سورج اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کر رہا ہے، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے۔ کبھی یہ باتیں ذہن میں لائے اور پھر پڑھے۔ سورج سجدہ کرتا ہے، سجدے میں پڑا رہتا ہے، جب وقت آ جاتا ہے نا طلوع ہونے کا، اللہ اجازت ہے طلوع ہو جاؤں، اللہ کے گھر نہیں، جہاں سے آئے ہو وہیں پہ واپس جاؤ، وہیں سے طلوع ہو جاؤ۔ اور پھر وہ آخری لمحے اس کائنات کے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دنیا حیران ہو جائے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ بس اس وقت کوئی کلمہ پڑے گا تو کلمہ کام نہیں آئے گا، بس دی اینڈ آف دنیا کا خاتمہ ہوگا، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ میرا کہہ رہا ہے کہ رب مشارق کا، مشرقوں کا، مغربوں کا، اور میں نے آسمان کو مزین کیا ہے ستاروں کے ساتھ۔ یہ پیچھے بھی ذکر گزرا ہے، جو ستارے بجتے ہیں جنوں کو جو چوری کرنے کے لیے آسمانوں پہ جاتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اور یہاں پہ جو گمراہ لوگ وہ ہوں گے نا، اور جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہوگا، دونوں کو اللہ کہے گا جہنم میں داخل کرو۔ جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی جہنم میں داخل کرو۔ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ کہتے ہیں احشروا الذین، جمع کرو، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، ان کے بیویوں کو بھی جمع کرو، ان کے جوڑوں کو جو ان کے پیچھے تھے، وما کانوا یعبدون، جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی لاؤ، ان کو بھی جہنم میں پھینکیں گے۔ یاد بھیجے گا تاکہ ان کے دماغ میں یہ بات آئے جن کی پوجا ہم کرتے تھے وہ تو یہ ہیں، ان کی حیثیت یہ ہے۔ اور قرآن میں پارہ نمبر 17 کے اندر گزرا ہے، فرمایا کہ لیکن وہ جہنم میں نہیں جائیں گے جو اس عبادت پہ راضی نہیں تھے، خوش نہیں تھے۔ اور جو راضی تھے، اب جو بندہ دنیا میں اپنے آپ کو سجدے کروا رہا ہے، مرنے کے بعد اس کو بھی جہنم میں جائے گا، اور اس کو سجدہ کرنے والے بھی جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے ذلیل ہوں گے، پیرا
تینوں سجدے کردے مردے رہے ہیں تو آپ اتنے تکے کھان رہے ہیں. یہ قرآن ہے بھائی، میں نہیں کہہ رہا، صرف اس کا ذرا پنجابی میں نے ٹرانسلیشن کر دی ہے. تو فرمایا جب ان کو کہا جائے گا ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے، بچاؤ ایک دوسرے کو کیوں نہیں بچا رہے، لیکن کیا جواب آئے گا؟ بل ہم الیہم مستسلمون، اور کہیں گے یا اللہ معافی دے دے، اب دنیا میں بھیج، جیسے تو کہے گا ویسے ہی کریں گے. لیکن میرا اللہ کہے گا اب نہیں، اب نہیں. پھر ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے یہ سارے اور لعنتیں کریں گے ایک دوسرے کے اوپر. اللہ کہتا ہے سب ایک دوسرے پہ لعنتیں کرو، اور سب کا ٹھکانہ یہ آگے کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا دے، اس میں شامل فرما دے. آگے اللہ نے اختصار سے نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور چند باتیں جو ہیں وہ دلچسپی ہیں. ایک تو حضرت توڑنے کے وہ پارہ نمبر 17 میں بھی گزرا ہے، یہاں مصیبہ کیے، لیکن پھر سمجھ گئے کہ اللہ تو بیٹے کی قربانی چاہ رہا ہے، اللہ مجھ سے بیٹا مانگ رہا ہے. تو بیٹے کو تیار کیا، بیٹا پہلے بات کی بیٹے سے، اللہ کا حکم ہے میں تمہاری گردن پہ ملتے ہی رب نے کہا بیت اللہ کے پاس چھوڑ دیا ہے. چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو اللہ کہتا ہے چلو اس کو ذبح کرے. اللہ اکبر، اچھا لے آئے ذبح کرنے کے لیے، بات طے ہو گئی. اللہ کہتے ہیں دونوں ہی چل پڑے، دونوں جمرہ، بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان. پتہ ہے نا وہ یہیں پہ لائے تھے اسماعیل علیہ السلام کو، چھری پھیرنے لگے تو شیطان آ گیا، ابراہیم پتری بیٹا ہے تیرا 86 سال میں ملا ہے، اب تو کھیلنے کی عمر ہے تو چھری چلا رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر مارے، دفع ہو جا، دفع ہو گیا، جگہ بدلی، پھر آیا، پھر کینکر مارے، پھر آیا، پھر کینکر مارے. واہ ابراہیم اور اسماعیل اور ماں ہاجرہ، تمہاری بھی عظمت کو سلام ہے. سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور بعض بھائی تو کہتے ہیں گندی گالیاں تیری وہ شیطان نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے جو ہم ایک سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور ریئل یہ ایک واقعہ سچا، ہمارے شہر کا سچا واقعہ. کہتے ایک بندہ تھا یہاں کا، تو وہ اس کو کینکر مارنے لگا، یعنی یہ سچی بات ہے. وہ کہنے لگا تیرنا یاری بڑی ہے، حج نہیں ہونا جے تینوں 7 نہ ماریاں تھے، تے چل غصے نہ نہیں تے پیار نہ ہی برداشت کر لے، پیار نہیں مارنا چاہیے. ریئلی اس کو کہہ رہا ہے اور جمرات کے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے. تو بہرحال وہ ایک علامت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مارا. این جب چھری پھیرنے لگے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آسمانوں سے قربانی ذبیحہ بھیجا. دمبے کے بارے میں معروف ہے، وہ آیا اور اللہ نے ذبح کر دیا اس کو. تو یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے قبول فرمائی ہے. اور یاد رکھے یہ اسماعیل اور ان کی لڑی سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی آج بھی ان کا لٹریچر پڑھے، وہ کہتے ہیں جس کو ذبح کیا تھا وہ اسماعیل نہیں تھے، وہ اسحاق تھے، کیونکہ اسحاق سے آگے لڑی چلی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی چلی ہے تو محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اس حسد میں آج بھی وہ کہتے ہیں جو ذبیحہ ہے، جن کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے تھے وہ حضرت اسحاق تھے، لیکن ان کی یہ بات جھوٹ ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے. اچھا اس کا تذکرہ ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو پھر انعامات اللہ نے عطا کر دیے. نوح علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے، آخر میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. اور اس کے بعد آگے چلتے ہوئے اللہ کہتے ہیں 1 لاکھ بندے کی طرف یونس علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تھا. اس کا تذکرہ آگے سورت کا اختتام ہے. آگے سورت سعاد ہے، یہ بھی مکی سورت ہے. تھکتے نہیں گئے؟ بولو ساری رات اتنی ہے. بھائی آپ کے لیے نا تواضع کا انتظام بھی کر رہے ہیں. یہ عذرہ محبت ہے اور یہ حصہ ہے. اس مناسبت سے اللہ بھائیوں کو بھی برکت دے، منتظمین کو. تو ایک یہ محبت بھی باہمی، ہر بھائی اچھے سے اچھا استعمال کر رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، لیکن مجلس میں بیٹھنے سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے اور ایک عقیدت پیدا ہوتی ہے، اور یہ دین کا ایک جز ہے. پاک کے بعد زندہ ہونا اور نبیوں کا تذکرہ ہے. لیکن یہاں پہ آگے چلتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کفار کو جو نبی اختلاف کی وجہ کیا تھی؟
وہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، یہ بات ہمارے خانے میں نہیں جاتی، اتنی دنیا بڑی ہے اور اکیلا اللہ کر کیا سکتا ہے، اکیلا اللہ کیا کر، اب لفظ سمجھتے کیا ہو، اللہ وہ طاقتوں کا ملجا و مأوى ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ کیا ہے۔ آگے اللہ نے اختصار سے قوموں کا تذکرہ، آگے کچھ دلچسپ واقعات بھی ہیں۔ ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بڑا مشہور ہے، قرآن میں ذکر بھی کیا ہے کہ اچھا اس کے بارے میں بعض بندوں نے بڑا جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھی، نعوذ باللہ۔ یہ واقعہ بیان بھی پتہ نہیں لوگ کہہ کس طرح لیتے ہیں نبیوں کے بارے میں اور بیان کس طرح کر لیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ بھئی ان کی قوم میں ایک بندہ تھا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، دل چاہا کہ اس کو بھی میں اللہ نے اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آگے چلتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کا بھی ایک تذکرہ ہے، اور وہ مشہور ان کی جو روایت ہے کہ وہ دائی نے ان کے ہاں جب بچے کی ولادت ہوئی تو ان کے تخت پہ لا کے ایک بچہ رکھا، بچہ وہ انکمپلیٹ تھا۔ وجہ یہ بنی ایک دن مجاہدین کی ضرورت پڑ گئی، مجاہدین کی، یہ حدیث بھی سننے والی، مجاہدین کی ضرورت پڑی تو اعلان کیا تو کوئی نوجوان ملے نہیں سلیمان علیہ السلام کو، کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے 100 بیویاں دی ہیں، میں 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اللہ مجھے 100 ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی مکمل نہیں تھا، وقت سے پہلے کمپلیٹ نہیں تھا، اور اس نے وہ بچہ پکڑا اور تخت پہ لا کے رکھ دیا اور آ کے کہتی ہے حضرت بس یہی ہے۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور میں فوراً انہوں نے رجوع کر لیا۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں علیہ السلام، فرمایا اللہ نے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ اگر سلیمان علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس جانے سے پہلے کہہ دیتے نا انشاءاللہ میں بیویوں کے پاس جاؤں گا اور انشاءاللہ اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا، اللہ ان بِرِجْلِكَ هَذَا، اور میرے پیغمبر ایوب اپنی ایڑی کو زمین پہ مارے۔ حضرت ایوب کہتے ہوں گے یا اللہ روزانہ ہی زمین پہ رگڑتا ہوں، بیمار بندے کی تو ایڑیاں زمین پہ رگڑی جاتی ہیں نا، تو یقین جانیے لیکن آگے ایوب علیہ السلام خود رگڑتے تھے، آج اللہ کے حکم سے رگڑیں گے۔ ایڑی رگڑی، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، اور میں ایوب علیہ السلام پانی پیئیں اندر کی بیماریاں ختم، پانی سے نہائیں، جو جلد خراب ہے جلد صحیح ہوگی، قسم اللہ کی اس سے یاری لگائیں، اللہ اندرونی بیرونی پریشان کر دیتا ہے، یاری اس سے لگائیں۔ اس وقت کوئی، اب تو اللہ ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب کو، حالانکہ میں جمعے میں کوئی پریشانی تھی تو خود ہی دعا لے آئے، اللہ ان کو جزا دے، اور آج ابھی میں کوشش، اللہ نے کی رحمت اتنی ہے، ابھی کو 2-4 گھنٹے بھی بیان کرنا پڑے تو مجھے، کسی بندہ بیمار ہوتا ہے نا اس کی طبیعت کی اندر پنجابی جی کالی طبیعت پہ جاتی، جلد باز ہو جاتا ہے۔ کو بیوی نے بات میں کہا مجھے صحت مند ہونے دے، 100 کوڑا تجھے لگاؤں گا جب صحت مند ہوگا، 100 کوڑا۔ صحت مل گئی۔ اللہ والے پھر وعدے اللہ کے نہیں بھولتے۔ بی بی رحمت، اور روایات میں آتا ہے ساری بیویاں چلے گئی چھوڑ کے، ایک بیوی رہ گئی، بی بی رحمت، رحمت بی بی رہ گئی۔ اس نے حضرت ایوب کہتے تو بھی چلی جا، حالات اچھے ہوں گے تو پھر دیکھی جائے گی، اب تو حالات کمزور ہے، تو بھی چلی جا۔ اور جو خاندانی ہوتی ہیں نا وہ خامدوں کا ساتھ نبھاتی ہیں، ماں خدیجہ نے مال لٹایا ہے، ساتھ نبھایا ہے، ساتھ نہیں چھوڑا، قسم اللہ کی غربت برداشت کی ہے۔ اس سید زادی نے، امیر زادی نے غربت برداشت کی ہے، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں اور محمد مصطفیٰ کی محبت میں غربت برداشت کی۔ خاندانی عورتیں نہیں چھوڑ، سب چلے گئی۔ بی بی رحمت کہتی ہے حضور جے چنگے دن تواڈے نال کڈے نے تے مندے بھی تواڈے نال ہی کڈنے ہیں،
میں نے نہیں چھوڑ کے جانا۔ قسم اللہ کی، جس کو اللہ نے بیوی نیک کی دی ہے نا، قسم اللہ کی اس کا شکریہ ادا کیا کر، اس سے محبت کا اظہار کیا کر، کوئی یار نہیں۔ ہمارے یہ جو خاندانوں کا سسٹم ہے نا، قید خانے، یہ کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ بندہ اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ ایسے رہ رہا ہوتا ہے جیسے قیدی رہ رہا ہے، قسم اللہ کی، ایوی نجائزی معاملے، نجائزی روب، نجائزی باتیں، اور اس کو ہم نے یہ پتہ نہیں کیا تصور دیا۔ میں تے جی بڑی نو نپ کے رکھیا ہے، میں انہوں بڑا نہ تنگ کے رکھیا ہے، تو کیا جواب دو گی اللہ کو؟ بیٹی کے بارے بڑی خوش ہے، میری تھی نے نا خامد اپنے ہتھاں چ کر لیا جے، میری تھی دے تے بڑی ہی گلا مندا جے، میرا بڑا ہی چنگا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کی باتیں ہیں، ہمارے بڑا ہی چنگا ہی میرا فلانا جوائی جڑا ہے نا، تانوں کی دساں، میری کڑی نو تو پیر تھلے لاؤن نہیں دینا، تے گھر نو اینو میں بڑا ٹنگ کے رکھیا ہے، اینو پتہ لگے۔ قسم اللہ کی اس روش نے معاشرے کا حسن خراب کر کے رکھ دیا۔ تب سب برابر نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہیں اچھے ہیں، لیکن اکثریت قسم اللہ کی تباہی۔ یہ بھی پرسوں کی بات ہے، ترسوں کی، چند دن پہلے کی، ایک لڑکا طلاق دے بیٹھا بیوی کو اور رو رہا تھا، کہتا تھا آپ صاحب اللہ کی قسم ہے میری بیوی میری اتنی خدمت گزار ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن گھر میں والدہ کے جھگڑے کی وجہ سے میں غصے میں آ کے اس کو طلاق دے بیٹھا ہوں، میری زندگی خراب ہو رہی ہے۔ اور یہ گھروں کے جھگڑے تباہ کر دیتے، چھوٹی چھوٹی باتیں، تیاں دیاں جو بندہ برداشت کرتا ہے تو نواں دیاں کیوں نہیں برداشت ہوندیاں؟ تی 12 بجے اٹھے تے پرواہ ہی کوئی نہیں، نے 9-5 منٹ لیٹ ہو جاتے اینو ایدی اخیر کر دینی۔ یہ کون کا اخلاق ہے؟ یہ کون سا کردار ہے؟ دنیا میں تجھے کوئی نہیں پوچھ رہا تو اللہ کو پوچھے گا۔ اور ان بہوؤں کو بھی کہتا ہوں جو اپنی ساس کی عزت نہیں کرتے، ان کو ان کا مقام نہیں دیتی، دونوں ہی جنگے، ادھر سس ٹوری ہے نو قابو کرنا سے، اسی پیر کو نو ٹوری ہے سس نو قابو کرنا سے۔ یقین جانو بلا مبالغہ گل جے، ایسے ہمارے شہر کے کیس ہے، ایک ہی بندے کے پاس سس بھی او دی، میرا مطلب کسٹمر، نو بھی او دی کسٹمر، دونوں ہی، وہ آندھی سس میرے قابو چ آ جائے تو آندھی نو میرے قابو چ آ جائے۔ اور اگر ہم یہ دونوں ہی قرآن کا فیصلہ مان لے، وہ بہو اس کو ماں کا درجہ دے اور ساس اس کو بیٹی کا درجہ دے تو گھر جنت نہ بن جائے۔ بہرحال ضمناً بات یہ اس میں آئی، اللہ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا کر دے۔ بات ہوئی تھی اچھی بیویوں سے، میرے نبی نے چھپایا نہیں چھپایا، برملا کہا ہے، مدینے میں خدیجہ فوت ہو گئی، خدیجہ 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 کرتے بار بار ذکر کرتے، اور ماں عائشہ کہتی میں نے کہا محبوب خیر تو ہے، فرمایا خدیجہ نے میرا ساتھ ہی بڑھا دیا، کیوں ذکر نہ کروں؟ تو یہ حق ہے اسلام کا۔ اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نے نیک اچھی صالح با کردار بیویاں دی ہیں، اللہ ان کو حیاتی دے، اور اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، کئی کنوارے بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ، اللہ ان کے لیے اچھے بندوبست فرما دے۔ بہنیں بیٹیاں جن کے رشتوں کے مسائل ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانی فرما دے۔ تو بات ہو رہی تھی، بی بی رحمت کو کہتے ہیں تو میں نے تجھے کہا تھا 100 کوڑے مارنے، اور میں حضور کہا تھا تو تیار ہو؟ میں تیار ہوں، کوڑے مارے۔ کتنی نیکی ہے کہ جو ہوئے وانے نالے تیرا سیاپا کرا تے نالے تیرے کو جتیاں کھاوا تو کھلو ایڈا ہے، لیکن یقین جاننے کہہ رہے حضور میں حاضر ہوں، آپ اپنی قسم پوری کر لیں، لیکن رب ہے نا وہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے پیغمبر ایوب کے پاس، اللہ اس کو 100 کوڑے لگیں گے، رحمت بی بی کو، نیک عورت کو 100 کوڑے اس کو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا۔ ایوب علیہ السلام اگر آپ کو صبر کرنے والا پایا ہے تو ہم نے اپنی بیوی کو بھی صبر کرنے والا پایا ہے، اس کو بھی صابرہ پایا ہے۔ میں نہیں برداشت کروں گا اس کو 100 کوڑے لگے، اللہ کروں کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ جھاڑو پکڑ، اس میں 100 تنکے ڈال، 100 تنکوں والا جھاڑو پکڑ، آرام سے اپنی بیوی کو مار دے،
तेरी कसम पूरी हो जाएगी और मेरी बंदी तकलीफ से बच जाएगी। अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, जो सब्र कर लेता है उसके लिए मालिक ने उसका तस्करा किया है। फरमाया इन्ना वजह, बड़ा ही प्रोटोकॉल है। अल्लाह ये हमें नसीब फरमा दे। कसम अल्लाह की, सब्र मुश्किल बड़ा है, लेकिन अल्लाह चक्की में पीसता है। कभी कभी ना अल्लाह तकलीफें देता है अपने बंदे को। और मैं उम्र की जितना भी वक्त गुजरा है, मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, बड़ी बड़ी, अपने कद से भी बड़ी बड़ी परेशानियां, और ऐसी कि जो कहते हैं ना जी बंदा जिससे अखीर हो जाती है, ऐसी ऐसी परेशानियों का भी। लेकिन अल्लाह की कसम है, हर परेशानी ने अल्लाह की कुर्बत नसीब फरमाई है। हर परेशानी के बाद अल्लाह की नजदीकी नसीब हुई है। हर परेशानी के बाद अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है। सब्र ये बहुत बड़ी नेमत है, अगर किसी को नसीब हो जाए। अय्यूब अलैहिस्सलाम और फिर साथ हजरत रहमत, दोनों को अल्लाह कहते हैं हमने सब्र करने वाला पाया है, और दोनों के लिए इनामात। बातें और भी पड़ी थी, वक्त तकरीबन 1.25 घंटा तो दर्स हो चुका है। थोड़ी सी दरख्वास्त थी। एक तो ये सवाल था कि ये अगर लैलतुल कद्र हो तो उसका वक़्त कितना होता है, कब से कब तक वक़्त होता है? तो भाई रात है वो, तो रात जो है ये मगरब से शुरू हो जाती है और फजर की अजान तक, हत्ता मतला इल फजर, फजर की अजान जब होने था ना, अल्लाहु अकबर, फिर लैलतुल कद्र का वक़्त ख़त्म। तो ये मगरब से शुरू हो जाती है, क्योंकि रात है, और रात मगरब से वो फजर की अजान तक है, ये पूरी रात है। उस पूरी रात में अल्लाह की रहमतों को समेटना है। थोड़ी सी दुआ कर ले, आप थकते नहीं गए, थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं। औरतों की तरफ से भी पैगाम आते हैं, भाइयों की तरफ से भी, तो उसके बाद